आपको मालूम है ये मेरी मनकूहा है, इरशाद अली ने लकनत से कहा। मालूम है, सारा बोल दिया इसने। 4 आदमी के बीच बोल पड़वाए थे तूने, पर तू अब इसकी छुट्टी कर दे। जैसा तूने निकाह किया था वैसे इधर हवेली में बहन भी बोला था इसको। खुदा जानता है मैं तो सब कुछ सलमा बानो के लिए करना चाहता था। मुझ अकेले का क्या, मेरे आगे पीछे कौन है? बानो मेरी बीवी ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। उसने बहुत दुख उठाए हैं। मेरी तो हर पल यही कोशिश, यही आरजू रही है कि एक दिन ऐसा आए जब मैं इसके सारे दुख दूर करने के काबिल हो जाऊं। अपने पास तू तकारी का टाइम नहीं है, बिठल ने नगवारी से कहा। बानो मेरी जिंदगी है जनाब, मेरी दुनिया है, मैं तो उसके बगैर मर जाऊंगा। जमीन थोड़ी हल्की हो जाएगी, बिठल ने उचटती आवाज में कहा। ऐसा न कीजिए, खुदा के लिए ऐसा न कीजिए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। इरशाद अली दुहाइयां देने लगा। अपने को क्या हुई है रे? इसको तेरी बानो को हुई है। हमको क्या बोलता है, इसी से पूछ। बानो अब क्या कहेगी? इरशाद अली यसीयत से बोला। अभी तो मैना की तरह बोलेगी, तेरे साथ नहीं है। अब तेरे सारे पिंजरे ताले तोड़ दिए हमने। अपने सामने नहीं तो अंदर कमरे में उसे ले जा। इरशाद अली को किसी पहलू करार नहीं था। बानो से मुखातिब होने या उसे अंदर कमरे में ले जाके दाद फरियाद करने से कुछ हासिल होने की तवक्को और इरशाद अली को नहीं रही थी, इसलिए उसने बिठल की पेशकश पर तवज्जो नहीं दी और मायूसी से कहा, हो सके तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। तेरा क्या अचार डालेंगे भैया? जुमूरू ने लहरा के कहा। मेरा कोई घर नहीं है, मैं भी कहीं पड़ा रहूंगा। इरशाद अली ने आजिजी से कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस दरबदरी से तंग आ चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ। फिर किसी मस्जिद या आस्थाने की तरफ निकल जा। देखिए बड़े साहब, मेरी बात सुनिए, इरशाद अली ने शकिस्ता आवाज में कहा। मैंने बहुत कोशिश की है बानो को खुश रखने की, किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैं आपको क्या बताऊं, कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता रहा हूँ। जब कुछ ना बना तो बेशक उल्टे सीधे रास्ते भी इख्तियार किए। बचपन में वालिदैन जुदा हो गए, घर छूटा, शहर छूटा, फिर एक घर मिला था, वो भी बर्बाद हो गया। मैं तो शुरू से बदनसीब हूँ। बानो को मैंने सहारा दिया था, लेकिन बानो खुद मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बन गई थी। फिर मैंने इसी के लिए सोचा, इसी के लिए किया जो नहीं कर सका। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। जो कर सका इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं था। औरत की तरह मर्द को भी किसी छत, किसी साइबान की जरूरत होती है। बहुत बेला है उस्ताद, कसम से। जुमरू से बर्दाश्त नहीं हुआ, हाथ नचा के कहने लगा, काशी वाली नौटंकी में अच्छा चलेगा। अपुन पहले ही बोला था, एक नंबर का खरामी है। जोरा मुंह बना के बोला। अभी कैसा तोते की माफिक टैं टैं करता साला। गाड़ी की आमद का वक्त करीब आ रहा था। बिठल ने हमें उठ जाने का इशारा किया। हमारी देखा देखी इरशाद अली भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी हालत दीवानों की सी थी। वो हज़ियान बकने लगा। किसी ने उसकी जानिब फिर जैसे देखा ही नहीं। यकायक वो चपटता हुआ बिठल के मुकाबिला के ठहर गया। सलमा भी खड़ी हो गई। मेरी तरह सब यही समझे होंगे कि अब इरशाद अली सलमा से मिन्नत करेगा या बिठल के पाँव पड़ जाएगा, लेकिन पलक छपकते में इसने जेब से चाकू निकाल लिया और एक कदम पलट के सलमा पर तान लिया। यह खटके वाला रामपुरी तरस का चाकू था। अड्डे के आदमियों को इस किस्म का चाकू बहुत मरगूब होता है। इरशाद अली की गिरफ्त में मुशाकी थी। एक हाथ से उछाल के दूसरे हाथ में चाकू पकड़ने की मशक का इजहार उसने कमाल चबकदस्ती से किया। ये तो अपना ही कोई अड़ी लगता उस्ताद, जुमरू ने पटपटाती आंखों से कहा। किसी ने एक कदम भी अपनी जगह से हरकत की तो बहुत बुरा हो जाएगा। इरशाद अली सरगुश्तगी से बोला, इसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। इसकी आवाज़ भी बदल गई थी। सब अपनी अपनी जगह ठहर गए। इरशाद अली की आंखों में आग भड़कने लगी थी। उस्ताद, अब असल रूप में आया सुअर की औलाद, जुमरू ने मिनमिनाते हुए कहा। बिठल ने झुड़कती नजरों से जुमरू को देखा और मुफाहिमाना लहजे में इरशाद अली से बोला, पर यह तो खुद तुझसे अलग होना चाहती है। जानता हूँ तुम लोगों ने इसे क्या पट्टी पढ़ाई है। कोई एक अजनबी औरत पर यूं ही मेहरबान नहीं हो जाता। तुम्हारी हमदर्दी की वजह मैं जानता हूँ। इरशाद अली चीख कर बोला, ये तो पागल हो गया रे। बिठल ने तरद्दुद से कहा और कुर्सी पर बैठ गया। पागल तो तुम सारे मुझे लगते हो। इरशाद अली ने आतिशबाज लहजे में बिठल को हुक्म दिया कि वो कुर्सी से फौरन उठ जाए। तसल्ली से रे, ऐसा क्या है? बिठल ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा। बहुत हो गया, बहुत तसल्ली करके देख ली तुमसे। इरशाद अली फुनकारते हुए बोला, तुम्हारा ख्याल है मैं देखता रहूंगा? बानो को इन लोगों के हवाले कर दूंगा जिनके आगे पीछे कोई पता नहीं। बानो के लिए मैंने पूरे 5 साल रात दिन एक किए हैं। अब एक घर बसाने, बानो के दुख दर्द दूर करने और उसे सुख देने का कोई आसरा हो तो तुम लोग खुदाई फौजदार बन के बीच में आ गए। हाँ, कैसा मजाक है ये। बीच में तो तू आया था, अपने चाकू हाथ में धर के भी घुमा फिरा के बोलता है, और कम क्यों बोलता है? शुरू से ले, बानो के घर नकब लगाने के टाइम से। पहले भाई को बलि पे चढ़ा के मन का तोड़वा दिया, फिर माँ की डोर काट दी, फिर तो तू ही था जंगल का शेर। यही सब कुछ तूने बानो को समझाया है ना? इसने कितना बोला, हमने कितना, ये तो यही जानती है। अरे, बिठल ने मलामत से कहा।
इस वक्त डिब्बे की बात और थी। बानो को मेरी वापसी की उम्मीद नहीं रही होगी। इस वक्त इसे घबरा जाना, खौफजदा हो जाना चाहिए था। औरत ज़ात ऐसे में क्या कर सकती है? बानो ने लाचारी में आंसू बहाए होंगे। लेकिन अब मैं मैस का निगहबान, इसका रखवाला वापस आ गया हूँ। देर बहुत हो गई तुझको आने में। बिठल की आवाज़ अभी तक ठहरी हुई थी। लाचार तो तू ही इसे बना के गया था, अपना गला बचाने को। अपनी इज्जत को गैर मर्दों के बीच छोड़ के चला गया था। पुलिस इसको डिब्बे से ले जाती तो किधर इसे छाती फैला के आता? तुम क्या समझते हो? इरशाद अली सर झटक के बोला, ऐसे थोड़ी चला गया था, जान के गया था बानो के ख्याल से। बानो के लिए और मेरे लिए यही बेहतर है। मेरे चले जाने से ये ज़्यादा महफूज हो गई थी। पुलिस को हम तलाशी से रोके ना रखते तो तेरी ये घरवाली, तेरी ज़िंदगी इधर ही हवालात में सलाहें चाट रही होती। बिठल ने बीड़ी जलाते हुए कहा, ज़रा बानो से पूछ बुतनिया के, वो तेरी माँ के यार वर्दी वालों को हमने कैसे रोका था। जुमरू को फिर ताव आ गया। देख रहे, ज़ुबान संभाल के बात कर, मुझको भी ये ज़ुबान अच्छी तरह आती है। इरशाद अली ने तैश में कहा, तुझको क्या नहीं आता, कुत्ते घोड़े की औलाद। जुमरू का बस नहीं चल रहा था कि वह झपट कर इरशाद अली की गर्दन दबोच ले। बिठल ने जुमरू को डपट दिया और इरशाद अली से बोला, पुलिस इसको धर लेती तो अपना भी तख्ता हो जाता। तूने अपने को फंदा डलवाने का पूरा चक्कर चला दिया था। ये तो कहने की बातें, तुम्हारा क्या बिगड़ता? वक़्त पड़ने पर साफ अलग हो जाते। इरशाद अली ढिठाई पर उतर आया, कहने लगा, डिब्बे में 4 मर्द थे और सामने एक कमज़ोर औरत थी। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। सब तेरे बाप का नमक खाते हैं ना। ठीक है, तुमने बहुत एहसान किया, मेरे बाप दादा पर एहसान किया। इरशाद अली दिखावे की बेजारी से बोला, अब क्या है, क्या चाहते हो तुम? आप नहीं बोल रहे, चाहना तो सारा तेरा ही लगता है, चाकू तेरे हाथ में है। मेरे रास्ते से हट जा। फिर तू क्या करेगा? फिर खून खराबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बानो को नहीं छोड़ सकता किसी हालत में भी। इरशाद अली ने दो टोक अंदाज में कहा, तुम्हें मालूम है बानो किस खानदान की बेटी है? बोला बानो ने। बिठल ने सर हिला के कहा, और ये भी बोला है कि तूने इसे हवेली में नौकरानी रखवा दिया था, ऐसी वैसी जगह नहीं। इरशाद अली झुल्ला कर बोला, वो बहुत बड़ी इज्जत और शान वाले लोग थे। वहाँ बानो फूलों की तरह रही, बेगमात की तरह। कैसा है रे, इन्हीं के घर का कूड़ा कर दिया। तुम क्या जानो, और तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं। हम पर कैसी कैसी क़यामतें टूटी हैं। इरशाद अली के पास कोई दलील नहीं होगी, वो यही कह सकता था जो सलमा हमें पहले बता चुकी थी कि इन आलिशान महल वालों को इस मामूली खुर्द-बुर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके लिए तो ये आटे में नमक के बराबर है। पर तूने अपना ख़ानदान नहीं बताया, हराम के जने। जुमरू ने लहक के कहा, तू अपने को उठाई गिरों के ख़ानदान से जान पड़ता है। बानो की जूती देखी है तूने? जानता हूँ तुम ऐसी घटिया ओछी बातें करके बानो को क्या जताना चाहते हो। तुमने डिब्बे में भी क्या क्या सबज बाग न दिखाए होंगे। इससे सब कुछ उगलवाने के लिए कैसा जाल बिछाया होगा, लेकिन वो वक्ती बात थी। बानो अब तुम्हारे झांसे में नहीं आ सकती। बानो इतनी नादान नहीं, अपना अच्छा बुरा समझ सकती है, और वो ना समझे तो मैं इसका शौहर इसे समझाने वाला हूँ। हर तरह मेरा हक इस पर है। वो मुझे तुमसे ज़्यादा जानती है। हम दोनों ने एक दूसरे का दुख दर्द बांटा है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? बानो पूरी तसल्ली तशफ़ी के बगैर कोई कदम नहीं उठाएगी। सलमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, उसका सारा बदन लरस रहा था। इरशाद अली का बाजू जकड़े हुए था। सलमा का दम घुट रहा होगा। वो कभी हमारी तरफ देखती, कभी इरशाद अली की तरफ, कभी खुले चाकू की तरफ। गाड़ी की आमद में बहुत कम वक्त रह गया था। खिदमतकारियाँ कोई और किसी लम्हे भी इंतजार का में आ सकता था। इरशाद अली को कतन इसकी परवाह नहीं थी। पर तूने ये तलवार बानों पर क्यों तान रखी है? बिठल ने आखिर वही सवाल किया जो शुरू से मेरे दिमाग से चिमटा हुआ था। बिठल या हम में से किसी को हदफ बनाने की बजाय उसने सलमा का इंतखाब भी सोचे समझे नहीं किया होगा। यही तो बुनियाद है। इरशाद अली ने दहकती आवाज़ में कहा, तुम लोगों को इससे बहुत हमदर्दी हो गई है ना। इसका इतना ख्याल है तो उसे इसकी हालत पर छोड़ दो, फिर वही उल्टी बात करता है। बिठल ने बुजुर्गाना नाराज़ी से कहा, हमने इसका रास्ता कब खोटा किया है, फिर सीधी तरह हमको जाने दो। पर ऐसा कैसे रे? बिठल ने निस्बतन ऊंची आवाज़ से कहा, बानो से हमारा भी कोई नाता है। तुम्हारा नाता? इरशाद अली बिफर के बोला, तुम्हारा क्या नाता है? हमने भी इसको कुछ बोला है? क्या क्या बोला तुमने? इरशाद अली भिन्ना गया। रिश्ते नाते बोलने से थोड़ी से हो जाते हैं। बोल का नाता तो तेरा भी है। मेरे पास सलमा बानो किसी की अमानत भी है। ताली बजाएं, तूने इमानत का बहुत ख्याल रखा। फिजूल बातों से तुम्हारा नुकसान होगा। इरशाद अली ने जिद होकर कहा, तुम चाहते क्या हो आखिर? पैसा पैसा चाहिए तुमको? हाँ, अब तो तू बड़ा माल वाला है। तुम अपना हिस्सा मांगना चाहते हो? हमने अपना हिस्सा बोल दिया है। कौन कौन सा हिस्सा? बानो को हम लेकर जा रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? इरशाद अली बदहवासी से बोला। कौन सी भाषा समझता है, बोला क्या है रे? बिठल की आवाज़ की बर्फ पिघलने लगी थी। बानो को बीच में मत लाओ। तू माल अपने को देना चाहता है? हाँ, इरशाद अली ने सजाई लहजे में कहा। अब आए ना असलियत पर। माल चाहिए तुम्हें? जैसी तुम्हारी मर्जी। माल फिर इधर ही कर दे। माल फिर इधर ही कर दे। इरशाद अली ने गुस्से में बिठल की नकल उतारी।
مال مفتی کا ہے، پھر بانو کو ہم لے جاتے ہیں۔ دیکھو دیکھو بڑے صاحب، اب تک تمہارا بہت لحاظ کیا ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ تم نے ہم دونوں پر احسان کیا۔ اب زیادہ ہوشیاری مت دکھاؤ، میں نے تم کو کہا ہے بہت برا ہو جائے گا۔ ارشاد علی بھنچے ہوئے ہونٹوں سے بولا، بانو کو اس طرح کسی ایرے گیرے کی بھینٹ چڑھانے سے بہتر ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ میں اسے ختم کر دوں گا اور پھر میں بھی نہیں رہوں گا، لیکن اس سے پہلے تم میں سے بھی دو ایک ضرور جان گنوا بیٹھو گے۔ نشانہ میرا برا نہیں ہے اور اسے ایک چاقو مت سمجھنا، واقف کار 1 سے 10 کا کام لیتا ہے۔ ارشاد علی نے چاقو اچھال کے تیزی سے دوبارہ گرفت میں لے لیا۔ سیدھی طرح اندر کے کمرے میں چلے جاؤ، کچھ بھی ہو سکتا ہے بڑے صاحب، کچھ بھی۔ ہوش میں رہو تو اچھا ہے۔ ایک بات کان کھول کے سن لو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں بانو کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر مال پہ سودا کر لے، بٹھل نے کھردری آواز میں کہا۔ مال میں تمہارا حصہ تم کو مل جائے گا، ارشاد علی تلخی سے بولا۔ کتنا دے گا تو؟ تسلی ہو جائے گی تمہاری۔ آدھا آدھا چلے گا؟ دونوں میں آدھا آدھا، بٹھل نے دھیرے سے کہا۔ دونوں میں؟ ارشاد علی کی آنکھیں ابل پڑی۔ بانو میں حصہ نہیں دے گا کیا؟ کیا آپ بکتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بانو کو بھی آدھا آدھا کر دے رے، دونوں میں اپنا حصہ بنتا، مال کے ساتھ اس کو بھی ہم نے روکے رکھا تھا۔ تم ایسے نہیں مانو گے؟ دیکھ رے، آرام سے سن، آدھے آدھے کو بولتا ہے نا، بانو آدھی نہیں ہو سکتی تو اس کو تو پاس رکھ لے، مال پلے باندھنا چاہتا ہے تو بانو کو ادھر ہی کر دے۔ بکھرا ہوا کچھ کچھ میرے ذہن میں سمٹ رہا تھا۔ واپس آ کے ارشاد علی کو ایک دوسری سلمہ بانو سے واسطہ پڑا تھا۔ اس دوران میں سلمہ کے پر نکل آئے تھے۔ اس کے عزم اور پرواز کی قوت کے تحمینے کے بعد ارشاد علی کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اور سلمہ کی نظروں میں ہمیں متون کرنے اور واقف سے آگاہ کرنے اور اپنا اترا ہوا رنگ جمانے کی تدبیر یہی ہو سکتی تھی کہ ارشاد علی سلمہ کو ہدف پر رکھے۔ حقستر کی نئی آگ سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ ہتھیار نکل آیا تھا، ہر ہتھیار سے خون کی بو آتی ہے۔ خون خرابے کی باتیں سن کے پہلے سے فشار زدہ سلمہ کے استقامت جواب دے جانے کا امکان تھا۔ یہی کسی شریف النفس کی وجہ ہونی چاہیے کہ اپنے محسنوں کو کسی اور آزمائش میں ڈالنے کی بجائے ترک سار کی روش اختیار کرے۔ ادھر زر و جواہر کی نگراں سلمہ کے قریب رہنا اور ہر دم اس پر نگاہ رکھنا ارشاد علی کے لیے ہر چند ضروری تھا۔ اسی چپکلش میں ظہیرہ اپنی تحویل میں لینے کا کوئی موقع نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ ظہیرہ ارشاد علی کا مقصود و مطلوب تھا، اس کی جان اسی میں اٹکی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد علی کے لیے ایک ہی مرحلہ رہ جاتا تھا، خوش اسلوبی سے فرار ہو جانے کا، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اوجھل ہو جانے کا۔ بٹھل نے جبر کی حد تک اسے رعایت دی تھی۔ جس لمحے ارشاد علی نے چاقو نکالا، اسی وقت اسے منتشر کرنے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا سکتی تھی، لیکن بٹھل کے تعامل کا کوئی ایک سبب نہیں تھا۔ ارشاد علی کے تیوروں کا اندازہ لگانے کے لیے اسے کچھ وقت درکار تھا۔ ہماری دخل اندازی پر ارشاد علی کے خواب لٹ جانے کے مترادف تھی۔ سب کچھ ہاتھ سے جاتا دیکھ کے آدمی کبھی بہت پاگل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں چور کے لیے ایک دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، ورنہ وہ درندہ بن سکتا ہے۔ ہماری چستی و مستعدی سے ارشاد علی سلمہ کے لیے مہلک ہو سکتا تھا، اور شاید سلمہ پر بھی کوئی خوشگوار اثر مرتب نہ ہوتا۔ یہ تیزی و تیز دستی سلمہ کے لیے مستقل ہیبت کا موجب ہو سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ ہم ہی اڈا گیروں کا ادراک مناسب تھا۔ ایک نہ ایک دن تو اسے ہمارا سارا عرفان ہو ہی جانا تھا، مگر اس دن کوئی دل افتادگی نہ ہوگی کہ رفتہ رفتہ آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو جاتی، روشنی سے بھی۔ ارشاد علی نظر ثانی کے لیے طرح طرح سلمہ کو دگرگو کرنا چاہتا تھا، چنانچہ بٹھل کو بھی سلمہ کا عزم استوار رکھنے کے لیے ارشاد علی سے کٹ حجتی کو طول دینا لازم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ارشاد علی نے چاقو نکال لیا تھا۔ بٹھل کی یہی خواہش ہوگی کہ ارشاد علی کے پاس اپنے سوز و گداز کی کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ حذر و احتیاط آئندہ بھی سلمہ کے ارادے کی توانائی کے لیے یہی بہتر تھا کہ ارشاد علی کے جسم پر محض لباس ہی کی پوشیدگی رہے۔ بٹھل کے ذہن میں پھر یہ نکتہ بھی رسا ہونا چاہیے کہ چاقو بردار ارشاد علی سلمہ کے لیے ایک صدمہ اور تازیانہ تھا، تو اس انتہا کاری میں ارشاد علی کے لیے مثبت پہلو بھی نکلتا تھا۔ اس سے یہ مطلب بھی برآمد ہوتا تھا کہ ارشاد علی سلمہ کے لیے کتنی دور جا سکتا ہے۔ سلمہ کے لیے اس کی جانب سے کیے جانے والے دعووں کا زور و اثر یوں کچھ اور فضو ہو جاتا تھا۔ الغرض ارشاد علی نے سلمہ کو متزلزل کرنے کے لیے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا تھا۔ ڈبے میں اپنی رودات سناتے وقت سلمہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے تھے۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ ارشاد علی کی سخن سازیاں بھول جائے گی، مگر کوئی بھی کمزور لمحہ کسی پر بھی غالب آ سکتا ہے۔ جب تمام سفید و سیاہ سے آگہی، تمام تر ہوش و حواس کے باوجود آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ دروازہ کھلنے کی چچراہٹ پر سب چوکنے ہو گئے۔ خدمت کار متنبہ کرنے آیا تھا کہ گاڑی کی آمد میں بس لمحوں کی دیر ہے۔ دروازے سے لپکتا ہوا وہ چند قدم آیا تھا کہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ ایک لمحے کی حیرانی کے بعد وہ واپس جانے کے لیے فوراً مڑ گیا تھا کہ ارشاد علی کی للکار پر جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ ارشاد علی نے اسے اندر کمرے میں جانے کا حکم صادر کیا۔ خدمت کار نے مدہوش نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ بٹھل نے سر ہلا کے گویا اسے کسی چو چرا کے بغیر ارشاد علی کے حکم کی تعمیل کا مشورہ دیا۔ خدمت کار کے اندر جانے کے بعد بٹھل نے فیصلہ کن لہجے میں ارشاد علی سے پوچھا، گاڑی آ رہی ہے رے؟ کیا گھومتا ہے دماغ میں پھر تیرے؟ تم سے کیا کہا ہے؟ سیدھے اندر چلے جاؤ۔
ارشاد علی نے گرج کے کہا۔ کوئی دوسری بات نہیں، تمہارے لیے اب کچھ نہیں ہے۔ پر مال تو اپنے پاس ہے رے۔ بٹھل نے زورا کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ارشاد علی کے جسم کو جھٹکا لگا، بجلی سی اس پر گری ہوگی۔ اس جان کا ثانی ہے، اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ یکا زورا دروازے کی طرف بھاگ پڑا۔ زورا کے اس اچانک اقدام سے زر و جواہر کے ذخیرے کا اس کی تحویل میں ہونا ظاہر تھا۔ ارشاد علی نے یہی جانا اور وہ اوسان میں نہیں رہا۔ سلمیٰ کا بازو چھوڑ کے بے اختیار اس نے بھاگنے والے زورا کے تعاقب میں جست لگائی۔ وہ چند قدم ہی بڑا ہوگا کہ اوندے منہ گر پڑا۔ زورا کے بعد دوسرے لمحے جمرو نے بھی دروازے کا رخ کیا تھا، لیکن ادھر سے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے ارشاد علی کی ٹانگوں میں ٹانگ اڑانے کے لیے جمرو ایک قدم بعد ہی ٹھہر گیا تھا۔ سلمیٰ کے سامنے یہی طفلانہ طریقہ کار مناسب تھا۔ گرنے کے باوجود چاقو ارشاد علی کے ہاتھ میں تھا، جمرو اس کے بہت نزدیک تھا۔ زورا کو بھی دروازے سے پلٹنے میں پل بھر کی دیر لگی ہوگی، پھر دونوں کو ارشاد علی پر قابو پانے میں کوئی زحمت نہیں ہوئی۔ بٹھل کی آواز پر خدمتگار فوراً باہر آ گیا۔ اس نے جلدی جلدی سامان اٹھایا۔ میں نے بھی اس کی مدد کی۔ بٹھل کی تاکید پر حیران و پریشان سلمیٰ نے معمول کے مانند عجلت کی۔ جمرو اور زورا ارشاد علی کو فرے سے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سلمیٰ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ٹھہر گئی۔ اس کی اداس نظریں ارشاد علی پر بھٹکنے لگیں اور اس نے چادر میں چھپی ہوئی پوٹلی نکال کے بٹھل کی جانب بڑھا دی۔ یہ انہیں ہی دے دیجیے، وہ ڈگمگاتی ہوئی آواز میں بولی۔ نہیں ری، ابھی دبوچ کے رکھ اسے، بٹھل نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ ٹائم آنے پر جن کا ہے ان کے منہ پر مارنے کا ہے، نہیں پھر ساری عمر کانٹا اٹکائے پھرے گی کیا؟ سلمیٰ نے پھر کچھ نہیں کہا۔ بٹھل اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ گاڑی آ چکی تھی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کا ازدحام تھا۔ خدمتگار نے ڈبے تک ہماری رہبری کی۔ سلمیٰ کے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے، سانس بھی قابو میں نہیں تھی۔ بٹھل نے نشست پر بٹھا کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اسے بازو میں سمیٹ کے بولا، اب مٹی جھاڑ دے ری ساری۔ سلمیٰ کی آنکھیں چھلک رہی تھیں۔ بٹھل کے شانے پر سر رکھ کے وہ پھوٹ پڑی۔ بہت دیر بعد بٹھل کی تسلیوں سے کہیں اس کے آنسو تھمے۔ گاڑی چلنے سے چند منٹ پہلے زورا اور جمرو خندہ پیشانی سے ڈبے میں داخل ہوئے۔ بس استاد، جمرو نے زیر و زبر آواز میں کہا۔ گاڑی چلنے تک شاید لوٹ کے نہ آئے، جمرو کا مقصود تھا۔ بٹھل نے بھی ان سے تفصیل نہیں پوچھی۔ جمرو اور زورا دو ایک پہر کے لیے ضرور ارشاد علی کو خود سے بیگانہ کر کے آئے ہوں گے۔ انتظار کا اندرونی کمرہ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے کوئی باہر نہ نکل سکے۔ دروازے کے ساتھ دائیں بائیں فرش سے قریباً 2 فٹ اوپر کھڑکیاں نصب تھیں۔ دونوں کھڑکیاں اندر سے بند تھیں اور اندر ہی کی جانب پردے لگے ہوئے تھے۔ متعدد روشن دانوں نے کمرے میں ہوا اور روشنی کی کمی نہیں رہنے دی تھی، مگر روشن دان بہت اونچے تھے۔ بچوں کی آمد و رفت روکنے کی خاطر کھڑکیوں کے نچلے حصے پر لوہے کی جالی دار سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ ارشاد علی کے حکم بموجب ہم اندرونی کمرے میں بند ہو جاتے اور باہر سے وہ کنڈیاں لگا دیتا تو کرسی رکھ کر کھڑکیوں سے بیرونی کمرے میں کودا جا سکتا تھا۔ کھڑکیاں نہ ہوتی تو وہ دروازہ توڑنا ایسا دشوار نہیں تھا، لیکن ارشاد علی کو وقت ہی کتنا چاہیے تھا۔ بس اس قدر کے اندرونی کمرے میں ہمیں بند کرتے ہی وہ پوٹلی اپنے قبضے میں کرے اور آنن فانن انتظار گاہ سے نکل کر اسٹیشن کے ہجوم میں گم ہو جائے۔ سلمیٰ کے ساتھ یقیناً رکاوٹ پیش آتی۔ مال ہاتھ میں آ جانے کے بعد اسے سلمیٰ سے غرض بھی کیا تھی؟ سلمیٰ کو وہیں چھوڑ کے وہ کسی محفوظ سمت کو نکل سکتا تھا۔ سورج زمین سے خاصا اوپر ہو چکا تھا۔ یہ بڑی لائن کی گاڑی تھی، رفتار بہت تیز تھی، ڈبہ بھی کشادہ تھا۔ میں جمرو اور زورا سے نہ پوچھ سکا کہ انہوں نے ارشاد علی سے کس درجے کا سلوک کیا تھا۔ دلی تک کا سفر پورے دن اور رات پر محیط تھا۔ ہوش میں آتے ہی ارشاد علی سے بعید نہیں کہ وہ سیدھا پولیس کا رخ کرے، وہ کوئی بھی دیوانگی کر سکتا ہے۔ نواب عابد علی خان نے جس طرح حیدرآباد سے جانے والی گاڑیوں پر پہرے بٹھا دیے تھے، ہمارے جستجو میں آنے والے اسٹیشنوں پر پولیس چھاپے مار سکتی ہے اور ہمیں تلاش کرنا نہایت آسان ہوگا۔ 4 آدمی، ساتھ میں ایک عورت، اول درجے کے مسافر، ان عمروں اور ایسی وضاقتہ کے حامل، زر و جواہر کی پوٹلی کہیں محفوظ نہیں کی جا سکتی تھی۔ سامان میں تمنچے اور کارتوس الگ تھے۔ شاید مختلف ڈبوں میں سفر کرنا ہمارے لیے بہتر ہوتا، یا پھر آنے والے کسی اسٹیشن پہ اتر کر کوئی اور گاڑی پکڑنی چاہیے تھی۔ گاڑی من ماڈ سے دور آ گئی۔ گمسم سلمیٰ بانو نشست کے کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ بٹھل دیر تک اس کے قریب بیٹھا، جانے کیا کہتا رہا، پھر وہ سامنے کی نشست پر آ گیا۔ ابھی تک کسی کے چہرے سے شکنیں دور نہیں ہوئی تھیں۔ اس کا سبب محض گزشتہ رات کا غبار نہیں ہوگا یا درپیش سفر کی طوالت کا بار۔ میری طرح ان کے سروں پر بھی مکڑی جالا بن رہی ہوگی کہ وہ مجھ سے زیادہ شامل رہے تھے۔
جمرو اور زورا ارشاد علی کو ختم کر کے نہیں آئے ہوں گے، اڈے پاڑے کے لوگ اور ہوتے ہیں۔ وہ ارشاد علی کو اندرونی کمرے کی آرام کرسی یا صوفے پر لٹا کے آئے ہوں گے۔ خدمتگار کو ابتدا میں بٹھل نے اچھی بخشش دی تھی اور میں نے بھی نوازا تھا۔ وہ مسلسل سلام کرتا رہا تھا۔ انتظار گاہ واپس جا کے جیسے ہی خدمتگار کی نظر بے حس و حرکت ارشاد علی پر جائے گی، وہ اپنے افسر کو مطلع کرے گا۔ کوئی حیل و حجت کے بغیر افسر کو طبیب اور پولیس طلب کرنا چاہیے۔ طبیب کی کوششوں سے ارشاد علی جلد ہوش میں آ سکتا ہے۔ اپنے حواس کے قیام و قرار کے بعد اسے دو میں سے کوئی ایک فیصلہ کرنا ہے۔ اپنی جاں بخشی غنیمت سمجھے اور نوشتہ سمجھ کے دانش مندی کا ثبوت دے یا اپنی آگ کا فتیلہ پولیس کے ہاتھ میں تھما دے۔ سنا ہے ڈوبتا ہوا آدمی کنارے پر کھڑے ہوئے لوگوں کے ڈوب جانے کی آرزو بھی کرتا ہے، خواہ دوستوں کے لیے کوئی ایسا نہ چاہے۔ دشمن تو دشمن ہوتے ہیں۔ دوسرا فیصلہ صاف خودکشی تھی، لیکن روح کی طمانینت کے ساتھ فیصلہ کرنا ارشاد علی کے لیے اتنا سہل نہ ہوگا۔ زندگی زر و جواہر کے بڑے سے بڑے ذخیرے سے بیش بہا ہوتی ہے۔ یہ زندگی ہی کا غلبہ تھا کہ اس نے نظام آباد اسٹیشن پر پولیس دیکھی تو سلمیٰ بانو کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے پوٹلی بھی ساتھ لے جانی چاہیے تھی، مگر پوٹلی کے ساتھ زندگی عذاب سے دوچار ہو سکتی تھی۔ زر و جواہر ارشاد علی کا ترکہ نہیں تھے کہ جداد سے پشیمانی کا خیال کانٹے بچھائے رکھے۔ خاموشی میں ارشاد علی کے لیے بڑی نجات تھی۔ سلمیٰ کی بازیابی خارج از امکان نہیں تھی۔ امید رکھنے والے کو دنیا ہمیشہ چھوٹی نظر آتی ہے، دیواریں بھی۔ کمار باز از سر نو بساط بچھانے سے نہیں گھبراتا، بلکہ مچلتا رہتا ہے۔ ارشاد علی بہرحال ایک آدمی تھا۔ آدمی احساس سے عبارت ہے۔ ممکن ہے کوئی خوابدیدہ احساس ارشاد علی کے سیاہ خانے میں بیدار ہو جائے اور آئینہ دیکھنے کے لیے ضد کرے۔ بٹھل کی ہدایت پر سلمیٰ نے حویلی والے کپڑے پہن لیے، برقع بھی نکال لیا۔ 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد 40 گاؤں نامی اسٹیشن آ گیا۔ درمیان میں جمرو اور زورا نے سلمیٰ سے آڑ رکھ کے سامان میں کچھ رد و بدل کر دیا تھا۔ بٹھل کے اور میرے کپڑے سلمیٰ کے اٹیچی کیس میں رکھ دیے گئے تھے۔ تمنچے اور کارتوس والی اٹیچی ساتھ لے کر جمرو اور زورا 40 گاؤں نامی اسٹیشن پر اتر گئے۔ بٹھل نے زر و جواہر بھی ان کے حوالے کر دیے تھے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو اسٹیشن سے باہر جا کے بس نئے ٹکٹ خریدنے تھے اور کسی بھی ڈبے میں بیٹھ جانا تھا۔ اس اہتمام سے ظاہر تھا کہ بٹھل کے دماغ میں بھی وہ خود رو ہم و قیاس نمو پا رہے تھے جن سے میرا سر جکڑا ہوا تھا۔ اس اہتمام سے ظاہر ہوتا تھا کہ بٹھل کے دماغ میں بھی وہ خود رو وہم و قیاس نمو پا رہے تھے جن سے میرا سر جکڑا ہوا تھا۔ من ماڑ سے چلے ہوئے 3 گھنٹے سے اوپر ہو چکے تھے۔ 11 بجے بھساول جنکشن آ گیا۔ کسی سپاہی نے ہمارے ڈبے کا رخ نہیں کیا۔ پلیٹ فارم پر بھی دور دور تک پولیس نہیں تھی۔ 40 گاؤں میں زورا اور جمرو کے ڈبے سے اتر جانے کے بعد بٹھل نے چائے منگوا لی تھی۔ بھساول پر پولیس کی طرف سے مطمئن ہو کے زورا کھانے پینے کا سامان دے گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد کھنڈو جنکشن آ گیا۔ اس بار جمرو ہمارے ڈبے کے گرد چکر لگاتا رہا۔ ناشتہ ہی اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ دوپہر کے کھانے کی ذرا بھی گنجائش نہ تھی۔ اٹار سے ہوتی ہوئی گاڑی 5:30 بجے بھوپال پہنچ گئی۔ دلی جتنی قریب ہو رہی تھی، پولیس کی دست اندازی کا اندیشہ اتنا ہی دور ہوتا جا رہا تھا۔ ڈبے سے زر و جواہر چلے جانے سے سلمیٰ بانو کا چہرہ نکھر سا گیا تھا۔ اطمینان صرف چہرے کا نہیں ہوتا، آدمی کی حرکات و سکنات میں بھی توازن آ جاتا ہے۔ وہ جمرو اور زورا کے ساتھ نہ ہونے سے بڑی اداسی ہو گئی تھی۔ سفر میں ساتھیوں کی کثرت سے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ بھوپال شہر گزر جانے کے بعد میں اوپر کی برتھ پر چلا گیا۔ سلمیٰ نے بھی مسلسل 2 بے چین راتیں گزاری تھیں۔ عورت کو نیند میں بھی حجاب کا کیسا خیال رہتا ہے، یا یہ سلیقے کی بات تھی؟ خواب دیدگی کی حالت میں بھی سلمیٰ کا سلیقہ دیدنی تھا۔ سر سے پیر تک بدن چادر میں چھپائے چپکے سوتی رہی۔ درمیان میں آنے والے اسٹیشنوں کی مجھے بھی کچھ خبر نہیں تھی۔ بینا جنکشن پر بٹھل کی صداؤں سے کہیں آنکھ کھلی۔ جانے کہاں سے جمرو نفیس قسم کے کھانوں کا انبار اٹھا لایا تھا۔ ہم تینوں نے سیر ہو کے کھایا۔ جمرو اور زورا کو اب ڈبے میں واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ بٹھل نے واپسی کے لیے ان سے کچھ کہا، نہ انہوں نے زبان کھولی۔ 40 گاؤں میں انہوں نے تیسرے درجے کے ٹکٹ لیے تھے اور جگہ ملنے پر انٹر میں بیٹھ گئے تھے۔ بھساول اور بھوپال میں ٹکٹ چیکر ہمارے ٹکٹ چیک کرنے آیا تھا۔ زورا بتا رہا تھا کہ کھنڈو میں کسی کنوتی ٹکٹ چیکر نے ان کے ڈبے کا بھی پھیرا لگایا تھا اور انٹر میں ان کے سفر کرنے پر معترض ہوا تھا۔ زورا نے جب انٹر کا کرایہ ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی تو ٹکٹ چیکر بے پرواہی سے بولا، رکھو یار، جب تک گوری سرکار ہے عیش کرو۔ زورا اور جمرو اس سے نہ کہہ سکے کہ گوری سرکار کا پوٹا تو انہوں نے پہلے ہی ترک کر دیا ہے۔ ان کے پاس تو من ماڑ سے دلی تک کے اول درجے کے ٹکٹ ہیں۔
صبح خوب روشن ہو گئی تھی۔ ٹھیک 8 بجے گاڑی دلی شہر میں داخل ہو گئی۔ زورا اور جمہوروں نے آخر تک احتیاط کی۔ دلی اسٹیشن ہی پر وہ ہمارے ساتھ ہوئے۔ ارشاد علی کے سر میں کسی وقت بھی سودا سما سکتا تھا۔ ممکن ہے اس باریک بین کے ذہن پر یہ رمز نقش نہ ہو گیا ہو کہ ہم نے من مارٹ سے آگے کسی بھی اسٹیشن سے راستہ بدل دیا ہوگا۔ عاقبت اندیشی یہی ہے کہ ہمیں اس گاڑی سے دلی کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ جز رسی کی اپنی خامیاں خوبیاں ہیں، کوئی عجب نہیں۔ یہی کچھ سوچ کے ارشاد علی نے ہمارے تعاقب کا ارادہ ملتوی کر دیا ہو۔ اس کے لیے یہ تلخی مستضاد تھی کہ پولیس کو مہمیز کرنے سے مراد اپنے آپ سے بھی دستبردار ہو جانا ہے۔ دلی اسٹیشن بھول بھلائیوں کے مانند ہے، ہر وقت ایک ہنگامہ، کسی گاڑی کے کوچ کا نکارا پٹ رہا ہے، کسی گاڑی کی آمد کا گلگلہ ہے۔ دلی سے ہمیں فیض آباد کا ٹکٹ لینا تھا، لیکن جب بٹھل نے زورا اور جمرو سے مراد آباد کے ٹکٹ کے لیے کہا تو میرے پیر زمین پر جمے نہ رہ سکے۔ میرے لیے یہ بہت انکہی انہونی تھی۔ میں تو بٹھل کو دیکھتا رہ گیا۔ مراد آباد میں مولوی صاحب کی موجودگی کی کسی توقع ہی میں بٹھل نے عزم کیا ہوگا۔ درمیان میں یقیناً مجھ سے تسلسل کی کوئی چوک ہو گئی تھی۔ مجھے کہیں بھی گمان نہیں ہوا کہ بٹھل کو حیدرآباد میں کسی جگہ مولوی صاحب کی اگلی منزل کا اشارہ ملا ہے اور اسے دلی آنے کی کیا ضرورت ہے۔ سلما بانو کو زریں کے پاس فیض آباد پہنچنا ہے تو من ماڑ کے قریب کے کئی راستے ہیں۔ حیدرآباد میں ہر دم بٹھل کے ساتھ رہا تھا۔ صرف ایک جگہ جب ڈاکٹر ناصر مرزا کے بتائے ہوئے پتے پر وہ مولوی صاحب کی بالائی اقامت گاہ پر گیا تھا تو میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ یہی ہو سکتا تھا کہ وہیں خادمہ سے باس پرس میں اسے مولوی صاحب کے آئندہ پڑاؤ کی سن گن ملی ہو۔ 2.5 گھنٹے انتظار کے بعد 10:30 بجے مراد آباد جانے والی پیسنجر ٹرین ہمیں مل گئی۔ دلی سے مراد آباد تک 100 میل کا فاصلہ گاڑی نے رینگ رینگ کے کاٹا۔ راستے بھر میں نے مولوی صاحب کی بابت بٹھل سے کوئی سوال نہ کیا، زورا اور جمرو سے بھی۔ میں اپنے آپ ہی کو تلقین کرتا رہا کہ مجھے کون سا کام درپیش ہے، جو پہلے ہوتا رہا ہے اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ کوشش کر لینے میں یہ ملال تو نہیں رہتا کہ ایک خانہ خالی رہ گیا تھا۔ خوش نمائی کی امید کم سے کم رکھی جائے تو آدمی ٹھکانے سے رہتا ہے، شکستہ تو یہ امید ہی کرتی ہے۔ مراد آباد کے ارد گرد کے اسٹیشن مجھے ازبر تھے۔ امروہے سے مراد آباد 20 میل کی دوری پر ہے۔ امروہے ہی سے میرا دل اڑنے لگا تھا۔ آدمی دوسروں کی لگامیں خوب کھینچ سکتا ہے، خود کو قابو میں رکھنے کی دسترس اسے نہیں ہوتی۔ مراد آباد اسٹیشن پر قدم رکھ کے میرے ہاتھ پیر کھنچنے لگے تھے۔ ہمیں زیادہ دور نہیں جانا تھا۔ اسٹیشن کے عین مقابل سڑک کے اس پار اسلامیہ مسافر خانہ واقع ہے۔ کلی نے ہمارا سامان وہاں تک پہنچا دیا۔ مسافر خانے کی دوسری منزل ایک زمانے سے ادھوری تھی۔ پہلی منزل پر ایک کشادہ کمرے میں سلما بانو کا انتظام کر کے بٹھل نیچے مسافر خانے کے مینیجر کے پاس آ گیا۔ مینیجر کی تبدیلی ہو گئی تھی۔ یہ ایک نوجوان شخص تھا اور مولوی صاحب کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ قصہ تمام ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ گزشتہ 3-4 دن کے مسافروں میں مولوی صاحب کا نام روزنامچے میں کہیں درج نہیں تھا۔ حیدرآباد سے مولوی صاحب کے براہ راست مراد آباد آنے کی صورت میں 2-3 دن سے زیادہ کسی طور نہ ہوئے ہوتے۔ بٹھل سے بحث و تکرار فضول تھی، ورنہ کئی بار میرے جی میں آئی اس پر واضح کر دوں کہ اب مراد آباد کے اسلامیہ مسافر خانے میں مولوی صاحب کے قیام کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے اسی دن یہ طے کر لیا ہوگا جب حیدرآباد میں نے نواب ثروت یار کی زبانی ہماری آمد کی اطلاع ملی تھی۔ نواب ثروت یار کا پتہ ہم نے مسافر خانے کے روزنامچے ہی سے حاصل کیا تھا۔ مولوی صاحب تو اس راستے سے اب گزریں گے بھی نہیں، اور بٹھل کے خیال میں مولوی صاحب کو پے در پہ حوادث سے ایک مسلسل دربدری اور درماندگی سے تنگ آ کے آخر اپنے آبائی شہر میں بنا لینے کا کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے بھولے بسرے حباب اعزا کے دروازے پر دستک دی ہوگی۔ مغلوں کے زمانے سے مسلمانوں کی ایک سرائے بھی شہر میں موجود تھی، لیکن وہاں کورا کے ساتھ قیام ممکن نہیں تھا۔ بٹھل کی گزارشانہ خواہش کی تعمیل میں مینیجر نے کسی قدر توقف کے بعد اپنے معاون کو دفتر سے باہر بھیج دیا۔ خلوت ہونے پر بٹھل نے کسی تمہید کے بغیر اسے کہا بہتر ہوگا وہ کوئی سوال نہ کرے کہ دونوں کا وقت ضائع ہوگا۔ ایک پرانی معاملت کے سلسلے میں ہمیں مولوی محمد شفیق کی تلاش ہے۔ اس نام اور حلیے کا کوئی شخص آئندہ مسافر خانے میں قیام کرے تو تار کے ذریعے ہمیں مطلع کر دیا جائے۔ 2000 روپے ایک بڑی رقم تھی۔ مینیجر کی آنکھیں حیرت سے دوچار ہوئیں۔ بٹھل نے اس خدمت یا سلوک کے عوض 2000 روپے کی نظر کا وعدہ کیا۔ مینیجر ایک اصیل نوجوان تھا۔ اس نے ہمارے پتے پورے انہماک سے کاغذ نشیں کیے، پھر مسکراتے ہوئے بولا آپ کا کام ہو جائے گا جناب علی، اس مسرت سے بڑھ کے کوئی انعام کیا ہوگا۔ بٹھل نے کرسی سے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ بٹھل نے مسافر خانے ہی پر اکتفا نہیں کیا، سلما کے پاس زورا اور جمرو کو چھوڑ کے وہ شہر کی طرف چل پڑا۔ اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر شہر شروع ہو جاتا ہے۔ بازار شاہی مسجد کے علاقے میں
جامعہ قاسمیہ کا راستہ مجھے یاد تھا۔ تانگے والے نے ہمیں شاہی مسجد کے سامنے اتار دیا۔ ایک بڑی مسجد کے اطراف 2 منزلہ عمارتوں پر دارالعلوم قائم ہے۔